इराक का पुराना नाम बाबुल था। उस बाबुल की एक बस्ती का नाम था ऊर। दुनिया में जो 7 अजूबे मशहूर थे, 7 अजूबे आज भी हैं, 7 अजायब जिनको कहते हैं 7, उन 7 अजूबों में एक बाबुल की फिजा में लटकता हुआ बाग भी था, जो जमीन और आसमान के वस्त में बीच में लटका हुआ था और उस पर बाकायदा फल फ्रूट पैदा होते थे। उस बाग की रखवाली करने वाले जो लोग थे उनको कुलदानी कौम या चार्डस कौम कहा जाता था, और बड़ी पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता एजुकेटेड कौम थी ये कुलदानी कौम या चार्डस। इस कौम और इस बाग के जो बाबुल में था, उस बाग के जो खुसूसी लोग थे उस निगरानी करने वाले, उसके रखवाले, उसमें मुख्य खास चीज जो रखवाली करने वाला था वो था आजर, इब्राहिम का बाप आजर। यह खास था उसका, और उसी आजर के घर में मुवहिद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। इतनी पढ़ी लिखी कौम थी, लेकिन इसके बावजूद वो सब मुशरिक थे, बुतों के पुजारी थे। इस कौम में इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंख खोली, आजर के घर में पैदा हुए, लेकिन फितरी तौर पर बुतों की नफरत इनके दिलों में आ गई। थोड़े से बड़े हुए, बाप ने कहा इन बुतों को बेच कर आओ। देखिए अभी जवानी नहीं आई, बचपना है, और उन बुतों को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, रस्सी में बांध लिया और लेकर जा रहे हैं। क्या कहते हैं, कौन खरीदेगा इन बुतों को जिनको मैं घसीटता हुआ ला रहा हूं, ये चिल्लाने की ताकत भी नहीं रखते। इस्लामी कैस्ट मरकज सलफी कैसेट सेंटर, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर चौक, कराची। मैं इनको घसीट रहा हूं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूट रहा है, ये अंधे लंगड़े लूले बहरे, कौन खरीदेगा इनको। कौम के लोगों ने शिकायत की, आजर तेरा बेटा इस तरीके से कहता है। आजर ने बुलाया और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डांटा। थोड़ा और बड़े हुए, ये तो मेरे माबूद हो नहीं सकते, मैं किसकी इबादत करूं। माबूद की तलाश में परेशान है, रब हकीकी को जानना चाहते हैं। रात में एक सितारा नजर आया, कहने लगे हाजा रब्बी, यही मेरा रब है। सितारा गुरूब हो गया, कहने लगे नहीं नहीं, जो सितारा गुरूब हो जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता है। थोड़ी देर लगी, चांद के ऊपर नजर पड़ी, चांद को देखा, कहने लगे हाजा रब्बी, यही मेरा रब है। सुबह की रोशनी ने चांद को भी छिपा दिया। बोले नहीं नहीं, जो चीज छुप जाए, गुरूब हो जाए, वो मेरा रब नहीं हो सकती। अब सुबह की रोशनी में सूरज की तरफ नजर पड़ती है, सूरज बड़ा है, चांद से सितारों से बड़ा नजर आया। चीख पड़े सूरज को देखकर, हाजा रब्बी हाजा अकबर, यही मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। लेकिन शाम हुई, सूरज भी गुरूब हो गया। कहने लगे नहीं नहीं, जो चीज गुरूब हो जाए वो मेरा रब नहीं। साफ कहने लगे मेरा रब तो वो है फतरनी, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया। मेरे भाइयों, एक इंसान अपने रब हकीकी को तलाश करना चाहता है, उसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। सूरज को भी देखा, चांद में भी थपेड़े खाए, सितारों पर भी नजर पड़ी, लेकिन 24 घंटे गुजरने से पहले उसने रब हकीकी को पहचान लिया। आज मुसलमान, हमें पूरी जिंदगियां गुजर जाती है मज़ारों की, कब्रों की मिट्टी चाटते चाटते और उनके मज़ारों पर अपने सरों को पटकते पटकते, लेकिन आज तक हम अपने माबूद हकीकी को पहचान नहीं पा रहे हैं कि पैदा करने वाला कौन है, मौत देने वाला कौन है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर तो करो, अगर इन बाबाओं में बेटा बेटी देने की ताकत होती तो दुनिया के अंदर कोई भी आदमी बांझ न होता। दुनिया के अंदर सारे लोग बाबाओं के मज़ार पे जाके आज औलादें ले लेते। बहुत से मौकों पर देखो, मर्द और औरत में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं है। तसव्वुर कीजिए, ये कानून, ये कुदरत कौन है, कौन चला रहा है। और वो अल्लाह तो इस बात पर भी कादिर है कि ईसा की मां मरियम ने शादी नहीं की, लेकिन ईसा बगैर बाप के पैदा कर दिया ईसा को।
اس سے مانگو جو بغیر باپ کے بھی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہو. آج ہم پہچان نہیں پا رہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوتے گئے, بغاوت کا اعلان کرتے گئے, بالآخر ایسا ہوا کہ باپ نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا, ہجرت کا حکم ہو گیا. صرف 3 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ, ابراہیم, ان کے بھتیجے لوط اور ان کی بیوی سارہ, 3 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ شام کی طرف عراق سے بابل سے ہجرت کر کے جا رہا ہے. یہ نوجوان ہیں, جوانی کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام کیسی قربانی دینا پڑ رہی ہے ذرا تصور کیجئے گا. عراق سے شام گھوڑے ہیں, اونٹ ہے, اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں ہے. ایک اونٹ پکڑا, لے کے چل دیے. راستوں میں اتنی رونق بھی نہیں ہے, ٹیوب لائٹیں بھی نہیں ہیں. جنگلوں سے گزر گزر کے جانا ہے, جہاں درندے بھی ہیں, جہاں شیر و چیتے اور تیندوؤں کی گھرانے کی اور چیخنے چلانے کی آواز. ذرا تصور کیجئے کہ ان 3 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ, اس کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے اگر کسی نبی نے ہجرت کی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہجرت کر کے جا رہے ہیں, جیسے ہی اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں, عراق کو خیر آباد کہتے ہیں, اس کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر عراق کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں, ذرا غور کرو ابراہیم کے ان جملوں پر, انی ذاہب الی ربی سیہدین. اے عراق اور اے اہل عراق, میں تیری محبت کو خیر آباد کہہ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی, میں تجھے خیر آباد, تیری محبت کو خیر آباد کہہ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. سیہدین, وہی میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا. یہاں کا رہنمائی فرمائے گا تو اور امتحان شروع. مسجدوں میں جاؤ, دعا مانگو اللہ بیٹا دے, 2 سال گزر جائیں بیٹا نہیں تو انسان عقیدہ بدل دیتا ہے. یہاں ابراہیم نے کہا اللہ میں تیرے راستے کی طرف جا رہا ہوں, تو ہی میری رہنمائی فرمائے گا. دعا کی, آگے بڑھے. اس ملک کے بادشاہ کی نظر ابراہیم کی بیوی کے اوپر پڑ گئی اور اس نے ابراہیم کی بیوی کی عزت لوٹنا چاہی, نعوذ باللہ. سارہ نے دعا کی, 3 مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا, 3 مرتبہ شل پڑ گیا, سارہ تک ہاتھ نہیں پہنچ پایا, اس لیے کہ اس نے دعا یہ کی تھی, اللہ میں نے تیرے بندے ابراہیم کی پیروی کی ہے, تیرے راستے پہ میں قائم رہی ہوں, اگر میں حق پر ہوں تو اس مردود سے تو میری حفاظت فرما. واسطہ اپنے عمل کو دیا, آج تک میں نے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہے, اگر میں حق پر ہوں تو عمل کا وسیلہ دیا. عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے. وسیلہ سے مراد ہی عمل کا وسیلہ ہے, وسیلے سے مراد یہ نہیں ہے بزرگوں کا وسیلہ. وہ 3 لوگ انہوں نے بھی عمل کا ہی وسیلہ دیا تھا. عمل کا وسیلہ کسی دوسرے موقع پہ سننا جب توحید کا موضوع, وسیلہ ہی عمل کا ہوتا ہے. بہرحال وہاں سے اس نے اپنی بیٹی ہی دے دی, ہاجرہ. ہاں کچھ روایتوں میں بہن کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی نہیں بلکہ بہن تھی, لیکن مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری, جن کی کتاب پوری دنیا میں اول نمبر پہ آئی تھی, ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بہن نہیں بلکہ بیٹی تھی بادشاہ کی. اپنی بیٹی تھی جس کو نکاح میں حضرت ابراہیم نے لے لیا, ہاجرہ کو, اور اسی ہاجرہ کے بطن سے اللہ رب العالمین نے ایک بچہ عطا فرمایا جس کا نام تھا اسماعیل. اسی ہجرت کے دوران 85 سال کی عمر کے اندر حضرت ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل دیا. اسماعیل علیہ السلام ابھی اپنی ماں کا دودھ ہی پی رہے ہیں. ہاجرہ کا بھی شیرخوار بچے ہیں کہ ایک اور امتحان آ جاتا ہے اس جوان ابراہیم پر. اب تو خیر بوڑھے ہو چکے ہیں, 85 سال کی عمر میں تو بچہ ہی ملا, لیکن زندگی پوری جوانی کے عالم میں پوری آزمائشی میں گزر گئی. اب بڑھاپے میں بھی آزمائش آ رہی, جاؤ اپنے بچے کو چھوڑ کے آؤ, کیونکہ تمہارا بڑھاپا ہے, اس بچے کو بھی آزمائش کی بھٹیوں میں تپانا ہے تاکہ یہ سونا تپ کر کندن بنتا ہے, کہتے نہیں لوہا تپ کر کندن بنتا ہے, اس کو بھی تپایا جائے تاکہ ایک مضبوط انسان بن جائے. جاؤ اور اپنے اس بیٹے کو اسماعیل کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کے آؤ اور فلاں فلاں بستی میں چھوڑ کے آؤ. چھوڑنے جاتے ہیں, اللہ تیرا حکم ہے. بے آب و گیاہ وادی مینا کے میدان میں اپنی بیوی کو ہاجرہ کو چھوڑتے ہیں اور اس شیرخوار بچے کو.
جہاں پرندوں کا بھی گزر نہیں ہوتا ہے، پرندوں کا بھی گزر، کیونکہ پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلہ بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل جائے، لیکن پرندے وہاں گھونسلہ نہیں بنائے اس لیے کہ وہاں پانی بھی دور دراز تک نہیں ہے۔ اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا اور بٹھا کے چلنے لگے پیٹھ پھیری۔ ہاجرہ نے کہا ابراہیم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہ دیا، کچھ نہیں بولے، آگے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ اپنے بچے کو چھوڑتی ہے اور ابراہیم کے پیچھے دوڑتی ہے، پیچھے سے دامن پکڑ کے کھینچتی ہے۔ اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، آئے میرے شوہر مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ اکیلے جا رہے ہیں، میں اور میرا بچہ، ان دو لوگوں کے علاوہ کوئی یہاں میری مددگار نہیں ہے، مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا۔ ابراہیم نے اپنی بیوی کی طرف، ہاجرہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، صرف چہرہ گھمائے گھمائے کہا اِلَى اللَّهِ، اللہ کے سپرد توحید سیکھو، توحید۔ تم تو باباؤں کے مزاروں کے اور تم تو ان کی سڑ میں ان کی حفاظت میں آتے ہو، تم تو یہ کہتے ہو جنگل کا جنات میری حفاظت فرمائے، اس گھر کا فلاں بابا میری حفاظت فرمائے۔ ابراہیم نے درس دیا اپنی بیوی کو، بے آب ہو گیا وادی میں، تو کیا درس دیا؟ قرآن پڑھو، اِلَى اللَّهِ، اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ فرما بردار بیوی نے اللہ کا نام سنا، ابراہیم کا راستہ کلیئر کر دیا، اور جواب کیا دیا؟ اِذَن لَا يُضِيعُنَ اللَّهُ أَبَدًا، اگر آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کیا ہے تو اللہ مجھے ضائع نہ کرے گا، مجھے برباد نہ کرے گا۔ اِذَن لَا يُضِيعُنَ اللَّهُ أَبَدًا، تب تو ہمارا رب مجھے ضائع نہ کرے گا۔ وہیں پر بٹھائے رکھی، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، لیکن ماں کی پستان میں بھی اتنا ہی دودھ نکلے گا جتنی اس نے غذا کھائی ہے۔ بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پانی نہیں ہے، حال دیکھیے پانی نہیں ہے۔ ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، ان کی دوڑنے کی سٹائل بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پھر دوڑی تو ایسی دوڑی کہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے کوئی قافلہ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے کوئی قافلہ، کوئی تجارتی قافلہ مل جائے، میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں۔ قافلہ دیکھ رہی ہیں، قافلے کا گزر بسر نہیں، کہاں سے نکلے گا اس خطرناک جنگل سے، اس راستے سے کون گزرے گا؟ صفا سے اتری، مروہ پہ چڑھ گئی، کاش کوئی آنے والا مل جائے، کوئی اس بستی کے آس پاس بھی کوئی بستی مل جائے۔ صفا سے مروہ جاتی ہیں، مروہ سے صفا آتی ہیں، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا۔ اس کے بعد 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد اپنے بچے کے پاس آئیں اور کہا اللہ جتنا ایک عورت کر سکتی ہے محنت اتنی میں نے کر لی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تقدیر پہ بھروسہ کرنا اور ایمان لانا ضروری ہے، لیکن تقدیر پہ بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ جرم عظیم ہے۔ میں نہیں کروں گا، میری تقدیر میں ہوگا کھانا تو میں ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، میں کیوں محنت کروں؟ لگا بندوق چلا، میری تقدیر میں ہوگی موت تو ملے گی، نہیں تو نہیں۔ چھوڑ دو اونٹ جنگل میں، نہیں، تقدیر میں اگر کھونا ہی لکھا ہوگا تو کھو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے اونٹ باندھ دو، بعد میں اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی پہلے تدابیر کر لو، سارے اصول اپنا لو، تب اللہ اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ ہے تقدیر کا مطلب۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں پتہ نہیں میری تقدیر میں جنت ہے یا جہنم، چلو ہمیں نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، نماز نہ روزہ، تقدیر میں ہوگا تو ہمیں جنت مل جائے گی، نہیں تو جہنم تو ہے ہی۔ ہاجرہ نے یہی کیا، تقدیر پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ گئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ مجھے کیا مطلب ہے، اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو بس وہ کہیں سے بھی انتظام کرے گا، نہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، محنت کی ہے انہوں نے، دوڑی، ایک عورت جتنی کوشش کر سکتی تھی اس نے کی، اور اس کے بعد میں معاملہ اللہ کے اختیار میں دے دیا کہ اللہ جتنا میں کر سکتی تھی میں نے محنت کی ہے، اب معاملہ کیا میں نہیں جانتی، میرے بیٹے کی زندگی کیسے بچے گی، تو جان۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہاجرہ کی یہ دعا 7ویں آسمان کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ سے ٹکرائی، اور اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا۔ اسماعیل کو توفیق دی، وہ ایڑیاں رگڑنے لگے، اور جبرائیل کو حکم دیا جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تو اپنا پر اسی جگہ پہ مار دے۔ جبرائیل نے پر مارا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جیسے ہی دیکھا یہ توحید کا انعام ہے، میرے بھائیو رب کو پکارو، محنت ضرور کرنا پڑے گی، محنت ضرور کرنا پڑے گی، لیکن بدلہ ملے گا۔ ہاں شرک اور بدعت میں محنت نہیں ہے، یہ تعویذ لے لے،
اپنے گلے میں لٹکا لے, دعا یاد کرنے کی ضرورت نہیں, رات میں ڈراؤنا خواب بند ہو جائے گا. محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 50 روپے 51 روپے کا تعویذ اپنے گلے میں پہن لے, پیشاب بھی کر اس کو پہن کر لیٹرین میں بھی جا, کچھ نہیں کرنا پڑے گا. شرک اور بدعت کے کاموں میں محنت نہیں ہوتی, توحید کے اندر محنت ہوتی ہے, لیکن پھل اچھا ملتا ہے. اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. ہاجرہ نے دیکھا پانی تو بہ رہا ہے ادھر ادھر, تو منڈیر بنانے لگی, روکنے لگی, اور روکتے روکتے اپنی عبرانی زبان میں کہنے لگی زم 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 زم, رک جا رک جا, ٹھہر جا ٹھہر جا, اور انہوں نے ایک منڈیر بنا دی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر ہاجرہ اس کی منڈیر نہ بناتی تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا. ٹنوں پانی نکلتا ہے, ٹنوں, کنٹل نہیں. کتنا پانی, پوری دنیا کا حاجی آتا ہے حج کرنے. اب تو پائپ لائن مدینہ تک پہنچا دی گئی ہے. امریکہ پریشان ہے کہ آخر ایسا کون سا کنواں ہے جہاں سے اتنا پانی نکلتا ہے, اور پورے مدینہ میں اور مکے میں بلکہ اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں بھی پائپ لائن پہنچا دی گئی ہے, اور حاجی اتنا حج کرنے جاتا ہے اور لے کے آتا ہے لاکھوں حاجی, اور اس پانی میں قطرے کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے. امریکہ نے جب شاہ فیصل کا زمانہ تھا تو ان سے کہا تھا کہ مجھے تحقیق کی اجازت دیجئے کہ میں جانچوں. انہوں نے کہا میں کسی کافر کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمانوں ہی کو بھیجوں گا. امریکہ کے 5 سائنٹسٹ کو بھیجا, وہ مسلمان تھے. شاہ فیصل نے ان سے سگنیچر لے لیے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے, خطرہ ہوتا تو میری حکومت اس کی ذمہ دار نہیں. لے لیا. شاہ فیصل کا زمانہ ہے, 5 سائنٹسٹ زمزم کے کنویں کے اندر گھستے ہیں تحقیق کے لیے کہ پانی کہاں سے آتا ہے. ایسا راز ان کو مل گیا کہ وہ 5 آدمیوں نے اس راز کو نوٹ تو کیا, نقل تو کرنا چاہا, جس کی باقاعدہ تفصیلی گفتگو ہوتی جا رہی تھی, لیکن اس کے بعد وہ 5 آدمی کہاں چلے گئے آج تک پتہ نہ چل سکا. وہ کنویں سے زندہ ہی باہر نہیں آئے, اور نہ ان کی لاشیں ہی ملی, وہاں سے لاشیں تک نہیں ملی. امریکہ پریشان ہے کہ آخر یہ اتنا پانی آتا کہاں سے. اور اب تعجب تو یہ ہے کہ زمزم کے پانی کے اندر وہ ساری کیلشیم, آئرن اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. آج دیکھ لیجئے پانی, جن کو آپ بسلری کی بوتل یا جس کو آپ منرل واٹر کہتے ہیں اس کو لے لیجئے, لیکن اس کے اندر ایک میعاد ہوتی ہے, کیمیکل ڈال کر یہ پانی بنایا جاتا ہے, لیکن اس پر ایکسپائری ڈیٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے, اتنے دن کے اندر اندر استعمال کرو, اس کے بعد میں یہ بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن جو حاجی حجاج 10 سال پہلے حج کرنے گئے اور پانی لے کے آئے, ان سے پوچھو 10 سال پرانا پانی بھی اگر تمہارے پاس ہے تو اللہ کی قسم وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا, اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کبھی پیا نہ جائے. زمزم میں آج بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو کھلے میدان میں رکھ دو, اس میں کیڑے نہیں پڑ سکتے. وہ پانی ہے. یہ توحید کا بدلہ ملا ہے, توحید کا. اس کو تپانا تھا اسماعیل علیہ السلام کو, کیونکہ آگے چل کر 13 سال کی عمر میں ان سے بھی امتحان لینا ہے. جب یہ 13 سال کے ہوئے تو اسماعیل کی قربانی بھی دے دو. اب 99 سال کا بوڑھا اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے. اللہ کی رضا مندی یہی تھی کہ تم اس پر چھری چلاؤ. تو 13 سال کا وہ بچہ, یہ جوان تھا, نوجوان تھا, 12 سال سے نوجوانی ہو رہی ہے. 13 سال کا یہ بچہ جب نوجوانی کو پہنچا تو نوجوانی میں پہلا امتحان یہ ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو. بیٹے سے پوچھا فنظر ماذا ترى, تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جان, آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کام کو جلدی کر ڈالیے, اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جب بیٹے نے اس توحید کی مشن کو پورا کیا تو اللہ نے انعام یہ دیا کہ اسماعیل کو تو بچا لیا, اور وہ دمبا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور جس کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا, جو 40 سال سے بھی زیادہ عرصے تک جنت میں ٹہلتا اور چرتا پھرتا رہا, اللہ نے اس دمبے کو جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا, اللہ نے اسی دمبے کو جنت سے اتارا, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا تھا, اس لیے دمبے کو بھی موت آنا تھی, کیونکہ یہ حابیل کا پیش کیا ہوا تھا اور اب اس کو موت نہیں آئی تھی. اللہ نے اسماعیل کی جگہ پر اسی دمبے کو بھیجا اور ابراہیم نے اسی دمبے کو ذبح کر دیا. بعض روایات میں آتا چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی لیکن دمبا ذبح ہو رہا تھا, اور اوپر سے آواز غیب سے آ رہی تھی, وَقَدْ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم بس بند کر, بس رک جا, ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا. یہ توحید کا پھل ہے.